बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत अल-अनफाल का तारुफ, वाक़यात और मज़ामीन ज़िक्र करेंगे। इस सूरत की वजह तस्मीया यह है कि इसकी पहली आयत में अनफाल का जिक्र किया गया है। उस मुनासिबत से इसे सूरत अल-अनफाल कहा जाता है। अनफाल नफल की जमा है। नफल का माना जायद के है। जो नमाज फ़र्ज नमाज से जायद हो उसे भी नफली नमाज कहा जाता है। और माल गनीमत को भी अनफाल कहा जाता है, क्योंकि माल गनीमत भी जिहाद के असल मकसद से जायद होता है। इस सूरत के अंदर बुनियादी तौर पे ग़ज़वे बदर के मज़ामीन को जिक्र किया गया है और ये ग़ज़वे बदर के बाद नाजिल हुई है। इसके अंदर जो मरकज़ी मज़ामीन जिक्र किए गए हैं वो मरकज़ी मज़ामीन ग़ज़वे बदर ही से ताल्लुक़ रखते हैं कि मुसलमान जो इस जंग के लिए किस तरह आए और इसका पस मंज़र क्या था, फिर मंज़र क्या था, फिर उसके वाक़यात क्या थे, फिर नताइज क्या थे, और फिर काफिरों को जब इस जंग में शिकस्त हुई है तो फिर इस हवाले से अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह उन्होंने मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत करने पर मजबूर किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस तरह उन्होंने साजिश की और आपके लिए दारुन नदवा में मंसूबा बंदी की, और फिर किस तरह मुसलमानों से वो अलल ऐलान कहा करते थे कि आप जिस फतह की बात करते हैं वो कब आएगी, और फिर ये कहा करते थे कि अगर आपका दीन बरहक है तो हमारे ऊपर आसमान से पत्थर क्यों नाजिल नहीं होते। और फिर अबू जहल जब वहां से निकल रहा था तो उसने खाना काबा के गिलाफ को पकड़कर कहा था कि हम में से ए अल्लाह जो हक पर है उसे फतह अता फरमा और जो बातिल पर है उसे शिकस्त अता फरमा। इस तरीके से अल्लाह ताला ने उन तमाम अहवाल का जिक्र किया है। तो ग़ज़वा बदर का मजमून बुनियादी मजमून है। उसके साथ साथ जिहाद की तरगीब इस सूरत के अंदर दी गई है। काफिरों से लड़ने की फजीलत बयान की गई है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया गया है कि आप मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दे। साथ साथ मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया था कि आपके लिए मैदान जिहाद से पीछे हटना जायज़ नहीं है। और इब्तिदा के अंदर हुक्म यह था कि अगर 100 मुसलमानों के मुकाबले में कुफार का लश्कर 1000 का हो, यानी मुसलमानों के लश्कर के मुकाबले में कुफार के लश्कर की तादाद 10 गुना ज्यादा हो, तब भी मुसलमानों के लिए पीछे हटना जायज नहीं है। अगरचे बाद में इस हुक्म के अंदर तखफीफ कर दी गई और यह कहा गया कि अगर 1000 मुसलमानों के मुकाबले में कुफार का लश्कर 2000 हो, यानी 2 गुना मुसलमानों से कुफार की तादाद ज्यादा हो, तब तो मुसलमानों के लिए पीछे हटना जायज नहीं। लेकिन अगर इससे ज्यादा तादाद कुफार की हो तो फिर मसलिहत की बुनियाद पर पीछे हट सकते हैं। गोया इस सूरत के अंदर मुसलमानों को बहादुरी का, जिहाद का, कुफार से लड़ने का हुक्म दिया गया है। जिहाद के फजाइल बयान किए गए हैं, अहकामात बयान किए गए हैं, जिहाद की तैयारी का दर्स दिया गया है। इस सूरत में चूंकि ग़ज़वा बदर के वाक़यात और पस मंज़र जिक्र किया गया है, इस हवाले से आपके सामने ग़ज़वा बदर का पस मंज़र और वाक़यात जिक्र करते हैं। बदर एक मैदान का नाम है जो मदीना से 80 मील के फासले पर है। वहां पर यह मुकाबला हुआ है। इस मुनासिबत से इसे ग़ज़वा बदर कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने जब मक्का से हिजरत की और मदीना जाकर अपनी इबादत इत्मीनान के साथ करने लगे तो कुफार को यह बात हजम नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने वहां के सरदारों को यह लिखा कि आप मुसलमानों को वहां से निकालें, वरना हम आप पर हमला आवर होंगे। इसके अलावा मक्का के कुछ सरदार कुर्ज बिन जाबिर वगैरह मदीना में मुसलमानों की चरागाहों पर हमला करते और उनके जानवर वगैरह लूट कर ले आते। उसके अलावा उन्होंने कई मौका पर मुसलमानों को धमकियां भी दी कि हम आप पर हमला आवर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये तमाम बातें थी। कुरैश मक्का का एक तिजारती काफिला शाम गया हुआ था और अबू सुफियान उस काफिले की क़ियादत कर रहे थे। ये 40 अफराद पर मुश्तमिल काफिला था। जब ये शाम से वापस आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से ये कहा कि हम इस लश्कर का और इस काफिले का मुकाबला करेंगे और इन पर हमला करके इन्हें इस बात पर मजबूर करेंगे कि आइंदा वो हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। चूंकि ये काफिले के साथ मुकाबला था जो इतना बड़ा लश्कर भी नहीं था और इतना मुसल्लह भी नहीं था, इसलिए 313 मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से निकले और उनके पास तलवारें भी ज्यादा नहीं थी, 8 तलवारें थी। उसकी वजह यह थी कि ये सिर्फ 40 लोगों से मुकाबला था और 313 बहुत बड़ी तादाद है। अगर तलवारें न भी हों फिर भी हारने का कोई ख्याल जहन में नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उनके पास 8 तलवारें थी और 70 ऊंट थे।
اور 2 گھوڑے تھے۔ یہ مسلمان باہر نکلے۔ ابو سفیان کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ مسلمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے قافلے پر حملہ آور ہوں گے، چنانچہ اس نے ایک قاصد بھیجا اور جا کر اس نے قریش مکہ کو یہ پیغام دیا کہ آپ کا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے، اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کا انتظام کریں۔ چنانچہ 1000 سے زائد کا لشکر وہاں تیار ہوا اور خود ابو سفیان نے ساحلی راستے کا انتخاب کیا اور مدینے کے راستے سے اپنے آپ کو منحرف کر کے ساحلی راستے پر روانہ کر دیا، اور کچھ آگے جا کر جب اسے اطمینان حاصل ہوا تو اس نے دوبارہ قاصد بھیجا اور کسی اور قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ ہم محفوظ ہو گئے ہیں، اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قریش کا لشکر وہاں سے نکل چکا تھا، اس لیے وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابو جہل نے یہ کہا ہم وہاں جائیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے، اس کے بعد 3 دن تک وہاں جشن منائیں گے، اس کے بعد آئیں گے۔ جب یہ لشکر وہاں سے روانہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 313 صحابہ اکرام سے مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مدینہ سے تو نکل آ چکے تھے، راستے میں تھے، اب کیا کریں گے؟ کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرتے ہیں اور اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو لشکر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے آیا ہے ہم اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ چنانچہ مہاجرین نے بڑی جرأت کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ مدینہ کے انصار کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ انصار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ اور حفاظت اس کی ذمہ داری انہوں نے نہیں لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب کے انتظار میں تھے، وہ سمجھ گئے۔ چنانچہ انصار کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی ہمت کے ساتھ وہاں پر اس بات کا اظہار کیا کہ اگر آپ ہمیں کہیں گے ہم دریا میں کودنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان سے بڑے مطمئن ہوئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ثابت قدم رہے تو ہم آپ پر 1000 فرشتے مدد کے لیے بھیجیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 313 صحابہ اکرام کے ساتھ بدر کے میدان کی جانب آئے، اور یہاں پر قریش مکہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور انہوں نے ایسی زمین کا انتخاب کیا تھا جہاں پر مٹی تھی اور چلنا آسان تھا۔ جب مسلمان آئے تو ان کے لیے ریت کی جگہ باقی تھی جہاں پر چلنا پھرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا انتظام کیا جس کی وجہ سے وہ مٹی میں کیچڑ بن گیا، اور جہاں مسلمان تھے وہ ریت بیٹھ گئی، گرد و غبار بھی بیٹھ گیا اور چلنا پھرنا بھی آسان ہو گیا، اور مسلمانوں نے اس ریت میں گڑھے کر کے اپنے لیے پانی کے انتظام کیا، پاکی وغیرہ کے لیے پانی کے انتظام بھی ان کے پاس ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہے، اور قریش کے لوگ بڑی مستیاں کرتے رہے اور اس انتظار میں تھے کہ کل ہم مسلمانوں کو قتل کر کے نیست و نابود کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ مسلمانوں کی صف بندی کی۔ اس کے بعد جب جنگ کا مقابلہ شروع ہوا تو اس وقت عام طور پہ مقابلے سے پہلے مبارزت ہوا کرتی تھی کہ دو بدو مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ ادھر سے 3 لوگ آئے، ایک عتبہ بن ربیع آیا، دوسرا شیبہ ابن ربیع آیا اور تیسرا ولید ابن عتبہ۔ یہ کفار کی جانب سے مقابلے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا ہمارے مقابلے کے لیے کوئی آئے۔ 3 انصار کے لوگ اٹھے لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے لوگوں سے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ قریش کے 3 لوگ سامنے آئے تو ان کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 افراد کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث بن عبد المطلب۔ یہ 3 افراد ان کے مقابلے کے لیے آئے اور تینوں کافر وہاں پر قتل ہو گئے۔ اس کے بعد عام مقابلہ شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی پتھر لیے اور لینے کے بعد انہیں کفار کے جانب پھینکا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام پتھر اور سنگریزے ہر ایک کافر کی آنکھ میں پہنچائے، انہیں کچھ خبر ہی نہ ہوئی اور مسلمانوں نے ان پر حملہ شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 70 کافر مارے گئے اور بہت سارے کافر بھاگ گئے اور 70 کافر اس میں قید اور گرفتار بھی ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اپنے لشکر کے 3 حصے کیے۔ ایک لشکر کا حصہ وہ مال غنیمت جمع کرنے لگا، ایک لشکر کا حصہ وہ قریش مکہ کے بھاگے ہوئے لوگوں کا تعاقب کرنے لگا، اور ایک لشکر کا حصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد
پھر مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا، اور مال غنیمت کی تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غانمین میں برابری کے ساتھ کی، کہ جتنے بھی مجاہدین تھے تمام کے تمام کو برابری کے ساتھ اس میں حصہ دیا گیا۔ اب جو قیدی بنائے گئے تھے ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشاورت کی۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جتنے بھی قیدی ہیں تمام کے تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے قتل کرنے کی یہ صورت ہو کہ ہر شخص کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ یہ پہلی جنگ ہے، یہ آخری جنگ بن جائے گی، اس کے بعد کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عام طور پہ نرم مشوروں کو پسند کیا کرتے تھے اور آپ زیادہ رحم دل بھی تھے، چنانچہ آپ نے اس مشورے کو قبول کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا ایک اچھا اثر ان پر قائم رہے اور بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں، اور جن کو ہم آزادی دیں گے وہ بھی ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں گے، اور دوسرے لوگ جو ہمارے اچھے اخلاق کا سنیں گے وہ بھی متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ دیتے ہوئے ان سے فدیے کی رقم لی اور ان کو پھر آزاد کر دیا، اور جن لوگوں کے پاس رقم نہیں تھی اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے یہ کہا گیا آپ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، اس کے بعد آپ کو رہائی مل جائے گی۔ چنانچہ اس طرح ان کو وہاں سے رہائی ملی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند تھی، اگرچہ اس بات کی اجازت اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے مل چکی تھی کہ آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں آپ کو اختیار ہے، لیکن ان حالات میں رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درست تھی، اس لیے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں مہاجرین اور انصار کی بیعبندی اور اتفاق و اتحاد کی تعریف بھی کی ہے، اور ایک حکم جو ابتدا میں دیا گیا تھا کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور بہت سارے مسلمانوں کے رشتہ دار مکہ میں تھے، حکم یہ دیا گیا تھا کہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، لیکن جب بہت سارے مسلمان اب دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، خاص کر غزوہ بدر کے بعد، اور وہاں پر رہنے لگے، تو پھر اس صورت کے اندر دوبارہ یہ حکم دیا گیا کہ آپس کے جو رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور جو عارضی طور پر حکم دیا گیا تھا کہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، یہ حکم اب ختم کیا جاتا ہے۔ غرض اس صورت کے اندر غزوہ بدر کے احوال ذکر کیے گئے ہیں، اور اس غزوہ بدر کے احوال نے پوری دنیا کا نقشہ مسلمانوں کے لیے بدل کے رکھ دیا، اور ہر ایک شخص ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھنے لگا، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ ایک مضبوط جماعت ہے جس کا مقابلہ کرنا آسان بات نہیں ہے۔